बोलना ही कोई नहीं, भाड़ में जाए सारे हम, हमारे गले में पड़ा रसूलुल्लाह का। मतलब उस वक्त भी इन्होंने कुछ नहीं किया था, नूरानी साहब और नियाजी साहब थे, आज भी इन्होंने कुछ नहीं किया। वो अमीर साहब हुसैन रिजी साहब और ज़हीर हसन शाह साहब भी जो सहाबा के गुस्ताख के साथ बैठे वो भी लानती, वो अहले बैत के गुस्ताख के साथ बैठे वो भी लानती। मैं उनको एक मशवरा दूंगा कि हाफिज साद रिजी साहब के पीछे खड़े होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सम टाइम विद अरबाब और मैं हूं आपका मेज़बान मियां अरबाब। आज हमारे साथ मौजूद है तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान की एक मायनात शख्सियत तहरीक मर्कज़ी रहनुमा अल्लामा सैयद अहमद शाह बुखारी साहब। आज हम आपसे एक मुख्तसर इंटरव्यू करेंगे और जानेंगे आपके तहरीक के साथ वाबस्ता मोहब्बतें और उसकी वजूहात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शादी क्या हाल चाल है? सबसे पहले शादी आपका शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त में से कुछ टाइम हमें इनायत फरमाया। तो शादी, आपने दीनी तालीम कहाँ से हासिल की और दीन मतीन की खिदमात के सिलसिला में आपकी क्या मसरूफियात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने दीनी तालीम जो है वो पहले भावलपुर में जामिया निज़ाम मुस्तफ़ा और प्रोफेसर मोहम्मद सईद साहब के मदरसे में मैंने 4 साल वहाँ पढ़ा है। फिर उसके बाद मैं बेहरा शरीफ चला गया था पीर करम शाह साहब के इदारे में, वहाँ पर मैंने दौरा हदीस किया। फिर उसके बाद मैंने I-84 इस्लामाबाद में, जामिया इस्लामाबाद में मैंने वहाँ पर मुफ्ती कोर्स किया। यानी कि आपने मुफ्ती कोर्स जामिया इस्लामाबाद से किया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और वैसे तो पाकिस्तान में मुफ्ती कोई भी नहीं है। अच्छा। हाँ, पाकिस्तान में मुफ्ती कोई भी नहीं है। इमाम शामी ने लिखा है कि मुफ्ती वो होता है जिसे सरकार की सारी हदीसें याद हो और उन हदीसों में से मसाइल निकाल कर कौम को बताए। हम तो हैं नाकिल, मतलब अपने बड़ों के लिखे हुए मसले देख कर कौम को बताते हैं, तो हम तो नाकिल हैं, मुत्तहिद तो वो तो इमाम आज़म खलीफा थे, मुफ्ती इमाम शाफी थे, इमाम मालिक थे, इमाम अहमद बिन हंबल थे। शादी, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान से आपकी वाबस्तगी कब से है और बाबा जान अलैहि रहमा से आपकी मुलाकात पहली कैसे हुई? कुछ थोड़ा सा अगर। मेरी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से वाबस्तगी 2016 से है। माशाअल्लाह। गाजी साहब के जनाजे के बाद मैं तहरीक की तरफ मतलब माइल हुआ, बाबा जी की तरफ। फिर उसके बाद बाबा जी से मिलने के लिए मेरे क्लास फेलो थे, उन्होंने टाइम लेना था, तो मैंने कहा यार हमें भी मिलवा दो। तो वो फिर बाबा जी से मिलने के लिए गए, तो वहाँ पर मिलने से पहले साथ भाई से भी रब्ता हो गया, वो नंबर उनका ले यार, उनका नंबर तो उनसे रब्ता भी था। फिर उसके बाद फिर सबसे ही छोड़ दिया, फिर अमीर साहब से ही रब्ता करते थे, बाबा जी से मिलने पड़ता था उस वक्त इस्लाम जामिया इस्लामाबाद में। तो वहाँ से मैं जुम्मा पढ़ने के लिए अक्सर बाबा जी के पास लाहौर में आया करता था। उस साहब से मोहब्बत वहाँ से फिर बढ़ती फिर हो, तो बाबा जी से उन चीज़ का एक बार हो जाए वो फिर तो खैर से लेते हैं इंसान को। शादी, हमने तहरीकें बहुत सी देखी हैं, लेकिन तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान का एक माजी है कि ये हर वक्त मुश्किलात के लिए तैयार रहती है और मुश्किलात को देखते हुए ही अपना वक्त गुजारती है। तो आपके ऊपर मुश्किलात के हवाले से कोई चीज़ें, आपकी कभी गिरफ्तारी या आपके घर में कभी कोई छापा वगैरह इस तरह के कोई मामला हुए हैं? जब यहाँ आए हैं तो नसकती हमारा नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुई व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। मेरे हबीब जिन्होंने आपका कलमा पढ़ा है हम उनको आजमाएंगे, मिनल खौफ उनको डराएंगे। तो ये तो जो भी कलमा गो है, अगर उसने हुजूर से मोहब्बत का दावा किया है और इश्क रसूल का दावा करता है तो आजमाइश तो आती है। और फिर इस तहरीक में आने के बाद असल ये तहरीक है ही उसी रास्ते पर जिस रास्ते पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर थे, फारूक आज़म, उस्मान गनी और मौत, जो हमारे असलाफ का रास्ता था, क्यों बाबा जी ने वही रास्ता इख्तियार किया और उस पर चले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बाबा जी शुरू से ही कह गए ये सफ़र है कुएं जाना, यहाँ कदम कदम बलाएं, जिन्हें जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाएं। जब इस तहरीक में आए हैं तो छापे पर्चे, घरों में घुसना और जेलें, हथकड़ियाँ, ये तो फिर अब पुरानी हो चुकी हैं। वो हमें तो वो हमारे एक दोस्त वो कहते होते हैं 4th शेड्यूल पुराना हो गया, आपको नया शेड्यूल निकालो। तो ये तो कोई मसला नहीं है। अल्लाह रसूल के लिए जब हम कहते हैं भी साहबा ने जाने कुर्बान की हैं, तो फिर हम सिर्फ नाम निहात तो ना हो ना। बाबा जी ने अमली मैदान में आकर बताया है कि भाई उन्होंने किया और हम भी उनके रास्ते पर खड़े हैं और वो जाने हथेलियों में लेकर हर वक्त हाजिर है। गर्दन यहाँ से काटनी है, यहाँ से काटनी है, हुजूर के लिए रखी हुई है। तो हम भी बाबा जी के उस मिशन पर उनकी निगाह से दुआ है अल्लाह ताला हम पर फजल रखे और अपने बड़ों की हमारे ऊपर निगाह हो, तो अल्लाह रसूल के फजल से इंसान बढ़ता है। तो बस यही दुआ है अल्लाह ताला उन्हीं के फजल से, अल्लाह अपने फजल से, अपने महबूब के फजल से और अमीर और मुजाहिदीन के फैजान से हमें इस रास्ते पर इस्तिकामत के साथ मजीद चलते रहने की, ईमान की मौत के साथ ईमान के साथ मौत नसीब फरमाए। शादी, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान एक सियासी जमात है, तो आपने तहरीक के प्लेटफॉर्म से खुद कोई इलेक्शन लड़ा या आपके घर में से किसी ने या आपके जीजो कारब में से किसी ने कोई इलेक्शन हिस्सा लिया, इलेक्शन लड़ा, उसका रिजल्ट क्या निकला? जी, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने
پہلے تو نہیں، پہلے تو دوست اس سال ضرورت کے تحت مطلب دوستوں نے کہا کہ آپ، میرا تو ارادہ نہیں تھا الیکشن لڑنے کا، اور نہ ہی میں نے کوئی باقاعدہ طور پر کمپین کی تھی، تو دوستوں نے کہا کہ آپ کاغذات جمع کرا دیں ایک دوسرے حلقے میں، وہاں پر ہمیں کینڈیڈیٹ نہیں مل رہا تو آپ کرا دیں، اگر نہ آیا تو آپ کے ہو جائیں گے. تو میں نے وہاں کاغذات جمع کرائے فوٹ آباس میں، تو وہاں پر میں نے الیکشن لڑا. 15 دن میں نے کمپین کی ہے. 15 دن کمپین کے بعد مجھے شاید انہوں نے 21 سے 22 ہزار ووٹ دیے ہیں. 21 سے 22 ہزار ووٹ؟ ہاں جی. اور ہمارے ووٹ جو اصل جیتنے کے تو ہم پوزیشن پہ نہیں تھے، کیوں جو میں نے کمپین نہیں کی. 450 چکوک تھے وہ، تو ان میں سے میں صرف 150 چکوک میں گیا. مطلب 150 چکوک میں سے مجھے 21,000 ووٹ پڑا. یہاں پر گاؤں کہتے ہیں، گاؤں پنڈ کہتے ہیں، تو وہاں پہ فوٹ آباس والے علاقے میں چک ہے. 450 چکوں میں سے میں 150 چکوں میں گیا، 21,000 ووٹ پڑا. ابھی 300 رہتا تھا. تو مطلب یہ ہے کہ اگر ہر چک میں پہنچتا، وہاں پر بابا جی کا پیغام لے کر جاتا، تو یہ 21 کی بجائے 70 بھی ہو سکتا تھا. ویسے ہمارا ووٹ جو ہمیں پڑا ہے وہ 35 سے 40 ہزار ہے، جو انہوں نے دیا وہ 21,000 ہے. شاہ جی، یہ جو ہمارا پاکستان میں نظام ہے، اس کے تحت تو یہی مشہور ہے کہ سیٹیں تقسیم کی جاتی ہیں، تو اس تقسیم کے حصے میں آپ کیوں نہیں آتے؟ آپ کا حصہ کیوں نہیں؟ ہمارے گلے میں پٹا رسول اللہ کا، تقسیم والوں کا نہیں ہے. ہمارے گلے میں پٹا ہے غوث پاک کا. ہمارے گلے میں پٹا ان تقسیم والوں کا نہیں ہے جو تقسیم کرتے ہیں. ہمارا گلے میں پٹا ان کا ہے جو پوری دنیا کے مالک ہیں. تو اس راستے پہ تھوڑی سی دیر ضرور ہے. وقت کے ساتھ ساتھ اللہ پوری حکومت ہمیں بنا کر دے گا، چند سیٹیں نہیں دے گا انشاءاللہ. شاہ جی، فلسطین کے حوالے سے پاکستان میں آپ کی جماعت نے کافی مارچ بھی کیے، ریلیاں بھی ہوئی، پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرے بھی ہوتے رہے، اور ہم نے دیکھا کہ بابا جی قرص مبارک کو بھی جو ہے وہ نام فلسطین کے حوالے سے ساتھ ہی منسوخ کر دیا گیا تھا. تو اب وہاں پر جنگ بندی ہو چکی ہے، تو اس سے پہلے اس دوران تحریک کا کوئی وفد وہاں پر پہنچا، یا وہاں پر بھی امدادی معاملات ہوتے رہے ہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کی طرف سے؟ جی الحمدللہ، ہم تو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان میں فلسطین کے لیے اگر کوئی طاقتور آواز اٹھی اور مستند آواز ہے تو ہماری یہ تحریک لبیک پاکستان کی. ہمارے قائد محترم نے عملی میدان میں آ کر بھی کام کیا. دوسری بات یہ کہ نیتنیاہو کو پوری دنیا جو مرضی کہتے رہے، پوری دنیا کے میڈیا پر چلا کہ وہ ایک ٹیررسٹ ہے، دہشت گرد ہے، اور ہماری طرف سے ان کو مالی امداد بھی کچھ نہ کچھ جو ہماری حیثیت اور اوقات تھی ہمارے قائدین اور ہمارے شورا کی طرف سے، بڑوں کی طرف سے پہنچائی گئی ہے. وہاں پر گئے ہیں. بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ لوگ جی کیا فائدہ ہو گیا اس سے کیا ہو جائے گا ان کو، جی تھوڑی سی اس سے آپ کے بائیکاٹ سے کیا ہو جائے گا، جی ان کی مدد سے ان کو کیا فائدہ ہو جائے گا. بات اتنی ہے کہ بھائی ایک تو بھائی حکومت ہمارے پاس نہیں ہے. آپ حکومت دیتے تو ہم عملی میدان میں وہ لے کر جاتے، ٹھیک ہے، ہم عبدالی اور شاہین اور زرار ٹینک لے کر جاتے، اور ہمارے پاس جو ہوتا ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وہاں لے کر خود پہنچتے. اب ہے حکومت آپ کے پاس بیٹھے آپ ہیں. ہمارا کام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی تھی تو ایک چڑیا اپنی چونچ میں بند لے کر جا رہی تھی. تو کسی نے کہا تو کدھر جا رہی ہے؟ اس نے کہا جی میں آگ بجھانے جا رہی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ قطرے سے تیرے کیا بجھے گی آگ؟ تو پوری بھی جل جائے. 80 میل تک آگ پھیلی ہوئی تھی. 80 میل مطلب وہ 120-130 کلومیٹر بنتے ہیں. 120-130 کلومیٹر تک آگ پھیلی ہوئی ہے اور ایک چڑیا چونچ میں پانی لے کر بجھانے جا رہی ہے. تو سوال تو صحیح بھی تیرے قطرے سے کیا ہوگا؟ جیسے لوگ کہتے ہیں آپ کے اسے چھوٹے سے قدم سے کیا ہوگا. تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا. اس نے کہا بات یہ قیامت والے دن لسٹ بنے گی کہ آگ جلانے والوں کی، اور دوسری لسٹ بنے گی بجھانے والوں کی. کم از کم میرا بجھانے والوں میں نام تو آئے گا. کم از کم قیامت والے دن آواز تو لگے گی یار کسی نے کچھ نہیں کیا. 57 اسلامی ممالک تھے، طاقتیں تھیں، فوجیں تھیں، تمہارے پاس اسلحہ تھا، ہتھیار تھا، ہر چیز سے مطلب تم ہم سے بھی سوال ہے ہمیں یا رسول اللہ ہمارے پاس جو تھا، جو حیثیت تھی، ہم نے اس وقت آواز بھی اٹھائی تھی اور اس کے لیے تو انشاءاللہ ہمارا کم از کم یہ تو ہوگا فلسطین کے حق میں آواز اٹھانے والوں میں نام تو ضرور آئے گا نا ہمارا. اچھا شاہ جی، مبارک ثانی کیس چلا، پوری دنیا پر ہائی لائٹ ہوا. قبلہ شاہ جی تحریک مرکزی نائب امیر ہیں، انہوں نے بیان دیا جس کے بعد بالکل ہی معاملات الٹ گئے اور وقت کے چیف جسٹس کو اپنا موقف بدلنا پڑا جو کہتا تھا کہ میرے سامنے کچھ نہیں ہے. لیکن ان دنوں تو نظر آ رہا تھا کہ ہر جماعت جو آگے بڑھ کر کہہ رہی تھی اس میں ہمارا کردار ہے، ہمارا کردار ہے. لیکن ہماری اطلاعات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن پہلے چنیوٹ میں مبارک ثانی کی جو پیشی تھی اس موقع پر صرف تحریک لبیک کے کارکنان کو وہاں سے گرفتار کیا گیا ہے، ضلع بھر میں کریک ڈاؤن ہوا ہے. تو اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف تحریک لبیک ہی نشانہ کیوں اس کیس کی وجہ سے اس کی پیشی پر؟ ہمارے بڑے جو ہیں وہ اپنے مقصد کے ساتھ مخلص ہیں.
جو مخلص ہوتا ہے اپنے راستے کے ساتھ اور اپنے مقصد کے ساتھ، تو مشکلات اور رکاوٹیں ان کے اوپر آتی ہیں۔ باقی رہا کریڈٹ، تو کریڈٹ جو آج لے رہے ہیں نا کہ بھئی وہ بڑے سے لوگ میڈیا پر جی ہمارے بڑوں نے کیوں کر دیا، جی ہمارے بڑوں نے کیوں کر دیا، جی ہم نے بڑا، تو میں ان کے لیے ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ نا آج بھی الحمدللہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے امیر صاحب نے، ہمارے شاہ صاحب نے اور ہمارے جماعت کے بڑوں نے محنت کی، ہمارے کارکنان جو اخلاص کے ساتھ، جن کی وجہ سے تحریک، جن کی وجہ سے کھڑی ہے، وہ مخلص کارکن جو گمنام ہے، تو وہ جب وہ مطلب ہمارا یہ کارکنان ہے سارا کچھ، تو میں ہی بس یہی کہتا ہوں کہ بھئی وہ ہمارے کارکنان جن کی وجہ سے سارا کچھ ہوا، وہ جو کہتے ہیں ہم کریڈٹ لے رہے ہیں، میں یہی جواب دیتا ہوں کہ بھئی جن کا آج جو کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، سن 74 کے اندر بھی ان کے باپ دادے کا اتنا ہی کریڈٹ تھا جتنا آج ان کا ہے، مطلب کردار ان کے بڑوں کا بھی اتنا تھا جتنا آج ہے، مطلب اس وقت بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا، نورانی صاحب اور نیازی صاحب تھے، آج بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا، وہ امیر صاحب حسین رضوی صاحب اور سید حسن شاہ صاحب ہیں اور ہماری تحریک کا کارکن ہے جو گمنام ہے، تو مطلب یہ ہمارا ہمیں کریڈٹ کا شوق نہیں ہے، کریڈٹ مدینے سے آ جاتا ہے، وہ راضی ہو جائیں تو ضروری ہے دنیا راضی ہو نا، وہ مالک راضی ہو جائے، میں تو اس کے شاہ جی ابھی آپ نے نورانی صاحب علیہ رحمہ آپ کا نام لیا تو میرے ذہن میں ایک سوال آ گیا کہ نورانی صاحب علیہ رحمہ کی جب ہم جدوجہد دیکھتے ہیں یا ان کی تصاویریں دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں امت مسلمہ کے تمام مسائل کی نمائندگی نظر آتی ہے، تو لیکن اگر ادھر تحریک لبیک کی بات کی جائے تو یہاں پر تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کسی کی تصویر بھی آپ کے ساتھ شاید میں نے دیکھی تھی پچھلے دنوں کسی اور مسئلے والے کی چل رہی تھی، تو اس کو دیکھ کر وہ ویلا مچا دیا جاتا ہے، تو یہ دوہرا میال کیوں کہ نورانی صاحب علیہ رحمہ کو تو ہم قائد تسلیم کریں جنہوں نے باقاعدہ ٹکٹیں بھی دی اور باقاعدہ ان لوگوں کی کمپینیں بھی چلائیں جا کر اور اپنی پارٹی کی ٹکٹیں دی ان کے نامور علماء کو، جبکہ اب اس دور میں اب ہم دیکھیں تو تحریک یا آپ اگر کسی کی کوئی تصویر آ جاتی ہے صرف ساتھ تو ویلا مچا دیا جاتا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے، یہ کیوں ہے؟ میں یہ کہوں گا قرآن کی آیت ہے وَاللَّهُ فَبَيْنَ قُلُوبِهِمْ، آپ کی ملاقات اگر کسی دنیا کے کسی بھی ایسے شخص سے ہو سکتی ہے جس کو لوگ متنازع کہتے ہیں، اور اگر آپ کا مقصد اس کے ساتھ بیٹھنا یہ ہے کہ آپ اس کی طرف جا رہے ہیں یا آپ کی نیت میں یہ ہے کہ میں اس کی طرف مائل ہوں، تو پھر تو غلط ہے۔ اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ یار یہ دین اسلام کی طرف آ جائے اور جو بابا جی مشن دے گئے ہیں یہ اس مشن کی طرف آئیں، اور کسی سے ملاقات کا مقصد اگر یہ ہے کہ یار یہ اس راستے سے ہٹ کر سیدھے راستے کی طرف آ جائے، پھر تو کوئی قباحت نہیں ہے کسی سے ملنے میں۔ دوسری بات ہے کہ بھئی حادثاتی طور پر اگر کسی کے ساتھ ہماری تصویر آ بھی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے، میں اس پر ایک بہت بڑا سوال کھڑا کر رہا ہوں، شاید اس کا جواب کسی کے پاس ہوگا نہیں، میں آگے چلو پلیٹ فارم سے بات کر رہا ہوں۔ ہمارے مسلک کے اندر دو لڑائیاں چل رہی ہیں، ویسے ہم ان لڑائیوں سے بہت آگے کی سوچ رکھتے ہیں، یہ چھوٹی چیزیں ہمارا مقصد نہیں ہے۔ دیکھیں نہیں امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، انہوں نے مناظرے کیے تھے آپس میں، ہمارے مناظرے نہیں وہی نہیں ہے بھائی، انہوں نے کون سا بھائی امام شافعی جب امام اعظم کے پاس ادھر گئے ان کی مسجد تو آپ نے یہاں ہاتھ رکھ کر نماز پڑھی، تو ان لوگوں نے کہا جناب یہ کیا، فرمایا اتنا بڑا امام ہے میری کیا ضرورت ہے ان کے سامنے میں اپنا یہ ہاتھ، انہوں نے ان کے طریقے۔ بات یہ ہے کہ جب ہمارے بڑے جو مقصد ہی نہیں ہے آپ اس مقصد کی طرف چل پڑے ہیں۔ ہمارے علامہ اقبال کہتے بجلی ہوں نظر کھو ہو گیا باپ ہے میری، میرے لیے شایاں خس و خاشاک نہیں، کیا صوفی و ملا کو خبر میرے چنوں کی، ان کا سرے دامن بھی ابھی چاک نہیں۔ اقبال کہتا ہے ان کو کیا پتا صلاح الدین ایوبی کون تھا جو سلواروں پر لڑ رہے ہیں، ان کو کیا پتا جناب محمود غزنوی کون تھا جو آپس کی صحابہ اور بیت کی لڑائیاں ہیں۔ ہمارا مقصد بڑا ہے، ہم ان کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے، ہمارا لیول ہی نہیں ہے، بس یہی کہتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ بھئی ہمارے اہل سنت کے اندر دو عقیدے چل رہے ہیں، تو یہ عقیدہ اہل سنت ہے کیا کہ جو بندہ اہل بیت کے استاد کے ساتھ بیٹھ جائے کہتے ہیں کیا ہے رافضی، اور جو صحابہ کے استاد کے ساتھ بیٹھ جائے وہ اس کو کیا کہتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں یہ رافضی ہے، جو اہل بیت کے استادوں کے ساتھ بیٹھ جائے کہتے ہیں یہ ناصبی ہے۔ یہ مطلب ان کے ساتھ بیٹھنے والا، کرنے والا نہیں، بیٹھنے والا، ان کے ساتھ بیٹھنے والا۔ ہم بھی کٹ لگاتے ہیں جو صحابہ کے استاد کے ساتھ بیٹھے وہ بھی لانتی، جو اہل بیت کے استاد کے ساتھ بیٹھے وہ بھی لانتی، لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو عقیدہ اہل سنت تو یاد آ رہا ہے، صحابہ کی عزت پہلے ہے، اہل بیت کی عزت پہلے ہے یا رسول اللہ کی عزت پہلے ہے؟ رسول اللہ کی عزت پہلے۔ تو بھائی صحابہ اہل بیت کے استاد کے ساتھ بیٹھنے والا اگر لانتی ہے اور اس کے ساتھ آپ تعلق نہیں رکھ رہے، تو جو رسول اللہ کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، ان کے ساتھ جشن عید میلاد النبی کے جلوس نکالتا ہے، جو ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ بیٹھ کر اشتہار بازی کرواتا ہے اور ان کے ساتھ کمپینیں چلاتا ہے، وہ عالم، وہ مولوی، وہ پیر، وہ سید، تو بتائیں ان کے بارے میں یہاں عقیدہ اہل سنت کہاں گیا؟
کیا رسول اللہ کی ذات صحابہ کی ذات سے نعوذ باللہ ریاض باللہ کا اس کو کم کہیں گے؟ حضور کی شان تو براول برائے، نبیوں سے بھی اعلیٰ ہے ہمارے آقا و مولا. بھائی صحابہ کے گستاخوں سے کوئی تعلق نہیں تو رسول اللہ کے گستاخوں کے ساتھ کون سا تعلق ہے؟ زرداری کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، نواز شریف کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، جو ممتاز قادری کو پھانسی دینے والے اس کے ساتھ تعلق ہے. شیطان تاثیر کا دن بنایا. میں بھی تھر پار کرنے گیا ہوں تو بڑے بڑے سنگھ کے اندر فلیکسر لگے ہوئے تھے، یوم تاثیر، گستاخ رسول کا یوم منایا جا رہا ہے. آپ ان کے اچھا گستاخ رسول کے ساتھ تعلق رکھنے والے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو وہاں جائز ہے. ممتاز قادری کو پھانسی دینے والوں کے ساتھ تعلق رکھیں وہاں جائز ہے. یعنی آسیہ چوڑی کو چھوڑنے والوں کے ساتھ تعلق رکھیں جائز ہے. تو وہاں آپ کو عقیدہ اہل سنت یاد نہیں ہے تو یہاں آپ کو عقیدہ پھر سب جگہ ہے. ہمارا ان سے بھی کوئی تعلق نہیں اور ان سے بھی کوئی. یہی تو بابا جی راستہ بتا گئے. ہمارے عقائد نظریات وہی ہیں جو بابا جی کہہ رہے تھے. ہمارا تو ان پر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو بات ہی نہیں. آپ کسی مسلک کے ساتھ بیٹھ کر جا بیٹھ جائیں، رافضیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ناصبیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو آپ کہیں نہیں ہمارا مقصد ان کو ہدایت دلانا تھا. تو بھائی ہمارا مقصد بھی تو وہی ہے. اگر رافضیوں اور ناصبیوں کے ساتھ اگر کہیں خدا نہ خواستہ ہماری کہیں ملاقات ہو جاتی ہے اور ہم ان کو کوئی اللہ معاف فرمائے صحابہ کا گستاخ سمجھ کر دفے ڈالتے ہیں تو پھر تو ہماری غلطی. اگر ہمارا مقصد یہ ہے کہ یار یہ راستہ چھوڑ کر صحابہ و اہل بیت کی غلامی اختیار کر لے اور سیدھا عقیدہ اپنا سیدھا کر لے، یہ مقصد ہے، تو کوئی بات نہیں. شاہ جی ابھی سوشل میڈیا پر دیکھا جاتا ہے کہ علماء اہل سنت کے خلاف آپس میں ایک دوسرے کے اوپر بہت سوالیہ نشانات چھوڑے جاتے ہیں، پھر نیچے عوام میں ایک مزید انتشار پھیلتا ہے اور سوشل میڈیا پر ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہو جاتا ہے. سوال میرا یہ ہے کہ جو مسائل علماء کے تھے ان کو عوام میں لایا ہی کیوں گیا؟ جو چیزیں آف دا ریکارڈ باتیں کرنے والی تھیں ان کو آن دا ریکارڈ کر کے جب کیمرہ کے سامنے وہ باتیں کر دی گئیں تو پھر عوام میں تو ظاہری باتیں انتشار پھیلنا تھا. ان تمام مسائل کا حل کیا ہے؟ اور یہ جو علماء کے خلاف آئے دن کوئی نہ کوئی طوفان بدتمیزی کھڑا ہوا رہتا ہے، اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ میں اس کے متعلق یہی کہوں گا کہ ہم بابا جی جو کہہ گئے ہیں کہ جو سنی عالم اس کا دل بھی ہمارے ساتھ دھڑکتا ہے نا وہ ہمارے سر کا تاج ہے. سبحان اللہ. ہمارے سنی عالم تو بڑی دو کہ اہل سنت عوام اہل سنت میں سے بھی کسی کا دل ہمارے لیے دھڑکتا ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے. باقی رہا ہمارے خلاف وہ بھائی ہماری اپنی ذات کی لڑائی تو ہے ہی نہیں. فسبنی فسبا ابی فسبا امی، ہمیں گالی دے، ہمارے باپ کو دے، کوئی ہماری ماں کو دے، اس کی تو لڑائی. ہماری لڑائی اللہ رسول کی. ہم وہاں لڑیں گے اللہ رسول کی جب بات آئے گی. ذات کی تو بات جو کتنا سوشل میڈیا پہ لوگ کہتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا نہیں کہتے رہتے. میں نے ان کو دل سے معاف کیا، میں نے کوئی نہیں. وہ ہمارے میر صاحب فرماتے ہیں نا ہم نے کبھی توجہ نہیں، رولنا ہی کوئی نہیں، باہر میں جائے سارے. ہمارا کام ہے، مقصد ہے رسول اللہ کے دین کا کام کرنا. یہ سائڈوں پہ ہمیں الجھانا. علامہ اقبال کہتے ہیں یہی بہتر کہ الہیات میں الجھا رہے مسلمان کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے. اقبال کہتے ہیں شیطان نے کہا، اس نے کہا ان کو آپس میں لڑائی رکھ. ہمارا مقصد آپس میں لڑنا ہی نہیں ہے بھائی. ہمارا مقصد ہے کفر سے لڑنا. ہماری لڑائی یہودوں سے ہے، نصارہ سے ہے، یہود و نصارہ سے ہے. ہماری لڑائی عالم کفر سے، امریکہ سے ہے. پوری دنیا کا کفر مسلمانوں کو ختم کرنے کی ہم آپس میں. علامہ اقبال کہتے ہیں سب اپنے اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہم محبوس. انہوں نے ساروں نے اپنی اپنی چار دیواری بنائی ہوئی ہے، اس میں اپنے لوگوں کو ڈال کر بس قید کر رہے ہیں. ہم نے اسلام کی چار دیواری میں سب کو لانا ہے، اپنی اپنی نہیں. ہمیں جو امیر المجاہدین راستہ دے گئے ہم اس راستے پر کھڑے ہیں. اگر پاکستانی لوگ اور عوام اہل سنت چاہتی ہے کہ کسی انتشار بازی کی طرف، کسی اور آپس کی لڑائیوں کی طرف نہ پڑے تو میں ان کو ایک مشورہ دوں گا کہ حافظ صادق جی صاحب کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. بس کامیابی اسی میں ہے کہ وہ ہمارے الحمدللہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے اندر بڑی بڑی جماعتیں ہیں. نورانی صاحب ہے، نیاز صاحب ہے، علامہ جو آپ کے فیصل آباد کے ہیں فضل کریم صاحب، حاجی فضل کریم صاحب، سلیم قادری صاحب، اور بھی. اچھا جب وہ دنیا سے گئے نا شاہ عبد الرحمن قادری صاحب، اچھا ان کے جانے کے بعد نا ظاہر طور پر تحریکیں بیٹھ گئی بالکل ہی نہیں، مطلب رک گئی. ان کے جانے کے بعد کہاں رک گیا؟ یہ واحد اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحریک لبیک پاکستان دی ہے کہ امیر المجاہدین کے جانے کے بعد ان کے بیٹے نے جو جیل کاٹی ہے وہ ایک الگ داستان ہے. جس طرح انہوں نے کاٹی ہے پاکستان میں کوئی لیڈر نہیں کہہ سکتا بے اب نواز شریف آ کر قوم میں کھڑا ہو کر عوام الناس میں بغیر کسی سیکورٹی کے بغیر کسی باڑ کے عوام کے اندر آ کر کہے ہاں بھائی آپ نے مجھ پر اعتماد کیا ہے، آپ اس پر راضی ہیں، کوئی کمی تو نہیں رہ گئی. تو عوام جوتی ہمارے گی نواز شریف کو، عوام جوتی ہمارے گی عمران کو، عوام جوتی ہمارے گی زرداری کو. لیکن ہمارے امیر جب جیل سے باہر ہے اس نے کہا آپ نے اعتماد کیا، کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، تو کسی کوئی بات نہیں کرنے کی باقی آپ نے آ کر. تو بات یہ ہے کہ الحمدللہ امیر المجاہدین کے بعد بابا جی کی تحریک جو تھی اس دن بدن بڑھ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے قائدین کو، ہمارے امیر صاحب کو مزید استقامت دے، ہمارے حاسدین کے حسد شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے. اور جو ان کی سوچ ہے، اگر امت چاہتی ہے کہ کامیابی کے راستے کی طرف جو اصل راستہ ہمارے اسلاف کا ہے
دیکھیں مناظروں سے کبھی بھی امت ابھر نہیں آئی. امت صلاح الدین ایوبی اور محمود غزنوی کے راستے پر چلنے سے ابھر آئی ہے. دین جب بھی بچا ہے مناظروں سے نہیں بچا, دین حسینی کردار سے بچا ہے. بس قیامت تک اب دین جب بھی بچے گا وہ حسین کا خادم کے راستے پر, حسینی کردار ہی تھا نا امام میں بابا جی کے.